अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन का आगाज़ करने से पहले दुआएं पढ़ लें। आप भी मेरे साथ पढ़िए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम जी आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे खिलाफत राशिदा, यानी कि मतलब कि वो खिलाफत जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 पैगंबर अशरा मुबशरा सहाब सॉरी पैगंबर नहीं, अशरा मुबशरा सहाबी थे। उन्होंने मतलब कि वो खलीफा बने थे पै दर पै, यानी कि यके बाद दिगरी दिगरे एक के बाद दूसरा। तो उस दौर को जो है ना, उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। और इसकी जो मुद्दत है वो 29 ईयर है, यानी कि 29 साल 11 माह और 24 दिन। ये बच्चों मतलब कि चूंकि ये 30 साल होने में सिर्फ 6 ही दिन बाकी थे, इसलिए ये जो मुद्दत है ये तकरीबन 30 साल भी शुमार की जाती है। इस लिहाज से अगर आपको वो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि इस मुद्दत के बारे में पूछा जाता है, तो आप अगर तो ये आता है आपके पास पॉइंट 29 ईयर है और 11 जो है वो मंथ हैं, 24 डेज हैं। अगर तो वे ये आता है तो फिर ठीक है, आप क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज अगर वो 30 ईयर का पूछ लेता है तो फिर आप 30 साल पे क्लिक करना है। सबसे पहले जो खिलाफत थी वो हजरत अबू बकर सदीक की थी, रजी अल्लाह अन्हु। तो यहाँ एक और बात बता दूं बच्चों के, जब हम सहाबा इकराम या सहाबियात का नाम लेते हैं तो उसके साथ हमें रजी अल्लाह अन्हु या रजी अल्लाह ताला अन्हा लगाया जाता है। तो जो अनहु है वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जो अनहा है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद थे। इनकी जो मुद्दत खिलाफत है, यानी कि जितनी देर ये खलीफा रहे, वो थी 11 हिजरी से लेकर 11 हिजरी 22 जमादुसानी 13 हिजरी तक। 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक, यानी 2 साल 3 माह और 10 दिन। इतनी देर इन्होंने खिलाफत की है। 2 साल 3 माह और 10 दिन ये खलीफा रहे हैं। और इनकी जो उम्र मुबारक थी वो 63 ईयर थी, 63 साल थी। और नमाज जनाजा जब इनकी वफात हुई थी तो इनका नमाज जनाजा जो है वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में बच्चों बहुत ज़्यादा फतूहात हुई थी, बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी गई थी। ये जो खिलाफत राशिदा है ना, ये बच्चे बहुत लंबी चौड़ी खिलाफतें हैं। अगर हम इनको डिटेल में लेके बैठेंगे ना बच्चों, तो ये तो तकरीबन हमारी एक एक खिलाफत में दो दो लेक्चर गुजर जाएंगे। तो इसलिए हमें जस्ट वो पढ़ना है कि जिसकी हमें ज़रूरत है। तो दौरे सदीकी, यानी कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु का जो दौर है वो दौरे सदीकी कहा जाता था, इसको कहा जाता है। तो इसमें जंग रिदा एक हुई थी, वो झूठे नबियों के खिलाफ लड़ी गई थी। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो खुद का नबी होने का दावा करते थे। हालांकि पैगंबर और नबी तो वही थे जिनको अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा था। लेकिन तब कोई ऐसे लोग भी थे कि जो खुद को नबी मानते थे, हालांकि वो नबी नहीं थे। उनमें से एक मुसलमा कज़ाब था, वो भी खुद को नबी मानता था और वो बनु हनीफा से ताल्लुक रखने वाला था। उसने इस्लाम से मुर्तद होकर, यानी कि वो पहले इस्लाम ले आया था, और मुर्तद उस चीज को कहा जाता है कि पहले इस्लाम लाकर उसे से फिर जाना, उसको मुर्तद कहा जाता है। तो मुसलमा कज़ाब जो है वो इस्लाम से मुर्तद होकर 100 साल से जायद उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही जंग यमामा हुई थी, वो 9 हिजरे में हुई थी। तो उस वक्त उसने नबूवत का दावा किया था। मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा करने वाली एक और औरत भी थी, उसका नाम था सजा बिनते हारस। तो जो मुसलमा कज़ाब है उसने उस सजा बिनते हारस, ये दोनों चूंकि ये दोनों ही नबूवत का दावा करते थे। आवाज नहीं आ रही बच्चों? मैम आ रही है। मैम जी मुसलमा कज़ा ने नबी पाक के दौर में नबूवत का दावा किया था या हजरत सदीक के दौर में?
دور صدیقی میں کیا تھا اچھا جی۔ تو انہوں نے یہ خود بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اور ایک عورت تھی ان کا نام تھا سجا بنت حارث، تو یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ مسلمہ کذاب جو ہیں انہوں نے اس عورت کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور اس کے ساتھ مطلب کہ بات چیت کر کے تو ان سے شادی کر لی۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ یمامہ جو ہے مطلب جنگ یمامہ جو ہے وہ 633 عیسوی میں مسلمہ کذاب کو شکست دی تھی۔ ان کے جو مسلمہ کذاب ہے اس کے خلاف حضرت خالد بن ولید لڑے تھے پھر وہ اس جنگ کو جنگ یمامہ کا نام دیا گیا تھا۔ حضرت وحشی بن حرب نے اسے نیزہ مارا تھا، اور یوں مطلب کہ جو مسلمہ کذاب تھا اس کو مارا گیا تھا نیزہ، اور وہ مطلب کہ پھر ایسا وہ نہیں بلکہ وہ فوت نہیں ہوا تھا بچوں، بعد میں شاید مسلمان ہو گیا تھا یا ایسا کچھ ہے، ہم پڑھتے جا رہے ہیں آگے آئے گا۔ تو ایسا ہوا تھا کہ جنگ یمامہ جب لڑی گئی تھی تو یہ چونکہ وہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور اس کی جو شروعات ہے وہ حضرت خالد بن ولید نے کی تھی۔ تو اس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ 15,000 تھی، جبکہ مسلمہ کذاب جو ہے اس کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ اتنے لوگ تھے جو اس کی واقعی ہی نبوت کو مانتے تھے۔ کتنا مشرکانہ دور تھا۔ اس جنگ میں 660 مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے، اور اسی جنگ میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ بھی شہید ہوئے تھے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے کہ جب قرآن پاک جو ہے نا یہ اس سے پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن پاک جو ہے یہ ایسے اوراق پر لکھا گیا تھا یا کچھ مطلب پتوں پر چمڑے وغیرہ پر لکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی تھی، اور وہ اس کی وجہ یہی جنگ بنی تھی جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر قرآن پاک جو ہے نا یہ اس کا مطلب کہ یہ خدشہ ظاہر ہوا تھا کہ جب مطلب جو ہیں وہ حافظ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں تو اب قرآن جو ہے نا یہ محفوظ نہیں رہے گا، تو پھر اس کو ایک کتابی شکل دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اسود بن کعب انسی تھا، ان کا اصل نام جو ہے نا وہ ذوالحمار بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ دو نام ہے اس کے، اسود بن کعب انسی، عین نون اور سین چھوٹی یا کے ساتھ ہے، اور اس کو ذوالحمار بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے بھی اسلام سے مرتد ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یمن کے علاقہ نجران میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ آ گیا وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ جادوگری کا مدعی تھا، یعنی کہ جادوگروں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور جادوگری کے ساتھ کچھ مطلب کہ اپنے پاس سے یہ لوگ نا جادو کے ذریعے ہی کچھ نہ کچھ کرشمے کر دکھاتے تھے، اور نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اور نبوت کے ساتھ ہمیں یہ معجزات کے ساتھ نوازا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی تو معجزات دیے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی معجزے دیے گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہ بھی جادوگروں کے ساتھ ہوتا ہے، جادوگری کے ساتھ یہ ایسے معجزے کر لیتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم نبی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ معجزے دیے گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ دور صدیقی میں فیروز کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تھا، یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا نا، اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت حضرت ابوبکر صدیق ہیں انہوں نے بنایا تھا ان کو حاکم۔ اس کے بعد ہے طلحہ بن خویلد اسد، ایک کاہن تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ کے شمال میں بنو اسد کا جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں بچوں بتا رہی ہوں کہ جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کون تھا۔ یہ تیسرا شخص آ گیا نا کہ طلحہ بن خویلد تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے دور صدیقی میں ایک جنگ لڑی تھی اور اس جنگ میں اس کو شکست دے دی تھی، اور بعد میں ویسے یہ مسلمان ہو گیا تھا، جو طلحہ ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد تھی ایک بنو تغلب سے تعلق رکھنے والی ایک تھی وہ عراق کی رہنے والی تھی، عرب کی کاہنہ تھی، وہ اوپر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ سجاہ بنت حارث تھی، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو اس کی مطلب کہ سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، اور سجاہ بنت حارث جو ہیں وہ ان کی بات کو مان کر مسلمان ہو گئی تھی، اور جب وہ وفات پائی تھی پھر انہوں نے تو ان کا جنازہ حضرت سمرہ بن جندب نے ادا کیا تھا، نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر جو ہے نا ان کا نام عبد الکعبہ تھا،
کیونکہ بعد میں ابو بکر صدیق ہو گیا تھا، لیکن ہم ڈیٹیل سے چلو پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہ عبد الکعبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، تو اس کے بعد جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ واقعہ معراج اس دن ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی، اس واقعہ کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج سے واپس آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچ مانا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق یعنی کہ سچ کہا نا، انہوں نے تصدیق کی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ پھر بکر ہے یعنی کہ ابو بکر بھی ان کا نام رکھا گیا، تو بکر کے معنی ہے جوان اونٹ، عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزادی یا حسین و جمیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو ان کی خوبصورتی اور ان کے چہرے کی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے ان کو عتیق کا لقب بھی دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے ان کا لقب عتیق بھی ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام جو ہے عثمان بن عامر تھا، اور کنیت جو ہے وہ ابو قحافہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ پشتیں بچے جانتے ہیں نا آپ، کہ مطلب ہمارے جو ہمارے والد ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے دادا جان، پھر اس کے بعد ہمارے پردادا جان، ایسے یہ جو جی جاتی میم، ہیں۔ نسلیں۔ ہاں جی، نسل در نسل، تو ان کو پشتیں کہتے ہیں۔ جس روز آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے، اس دن میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مطلب کہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، ان میں سے یہ حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں۔ السابقون الاولون میں یہ صحابی جو ہاں جی یہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب یہ ایمان لے کر آئے تھے نا، انہوں نے 40,000 درہم خرچ کیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مطلب کہ ایسے مال و زر کی ضرورت ہوتی، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے اس معاملے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی تھی، کیونکہ جب حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں خلیفہ بنے تھے، تو جب یہ خلافت کا عہدہ سونپا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہر اس مطلب کہ اس معاملے میں سامنے آنے والی مشکلات کے لیے بیعت کی جاتی تھی۔ تو پھر سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی تھی۔ آپ کے دور میں حضرت عمر قاضی اور حضرت عثمان خیبر نویس تھے، یعنی کہ یوں ہی نہیں کہ حضرت عمر یا حضرت عثمان جو ہیں یا حضرت علی یہ بعد میں ایسے ہی خلیفہ نہیں بن گئے تھے، بلکہ وہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تھے بالکل۔ شام کی طرف رومیوں کو سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر کے بھیجے گئے لشکر کے سردار حضرت اسامہ بن زید کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت پر مأمور کیا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے مطلب خلیفہ تھے، تو پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت کا عہدہ سونپا گیا۔ تو اس بات کے لیے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق نے مأمور کیا تھا، ویسے وہ خود نہیں مانتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حضرت عثمان غنی کی لکھوائی، ان کے ایک تحریر لکھی گئی تھی وہ، اور وہ تحریر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی لکھوائی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ ان کے پوائنٹس نوٹ کرتے جانا، انشاءاللہ آپ کو انہی میں سے آئے گا۔ ویسے ان کی ڈیٹیلز بہت زیادہ لمبی چوڑی ہیں، لیکن ہمیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس